खुम गदीर पे अली की विलायत को वाजिब नहीं औजब करार दिया। अली तब भी कामयाब। जब रसूल को गुस्ल दिया अली तब भी कामयाब। जब हमारे नबी को कफन दिया अली तब भी कामयाब था। जब अली ने अपने घर में गोशा नशीनी गुजारी अली तब भी कामयाब था। तो फिर आखिरी लम्हे में अली ने क्यों कहा कि रब्बे काबा की कसम में अली कामयाब हो? जो काम पहले दिन ही से अली के पास था उसका ऐलान आखिरी दिन अली ने क्यों किया? लोगों ने इसकी दो शरहें ली। पहली शरह ये ली गई कि माअज़ल्लाह सुमा माअज़ल्लाह अली अपनी गवाही दे रहे हैं कि ऐ अल्लाह मैं तेरे बरगजीदा बंदों में से था। अली वो हस्ती है जिसको बरगजीदा होने की जरूरत नहीं, जिसकी दहलीज पे जो झुके ये उससे बरगजीदा कर देते। जब ये दरवाजे पे झुकने वाले को सलमान बना देते तो फिर अब ये जुमला अली का ये तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। मेरे बादशाह ने ये जो तरीक साथ जुमला कहा फुज़्तु तो में रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम। दरूद सारे हजरात मिलके बुलंद आवाज से। मैं अली कामयाब हूं। इस जुमले की वजह क्या थी? मेरे लिए आप बहुत ज्यादा बैठे हैं, सुनने वाले बंदे दो भी हों तो बात पहुंच जाती। कमरा इम्तिहान में या क्लास रूम में आके उस्ताद का काम है सिर्फ पढ़ाना। उसे ये गर्ज नहीं होती कि पढ़ने कौन आया है और बैठ के गप्पे मारने कौन आया। आप दरबारे हुसैन में आ गए, आप जितने भी हैं ये हुसैन ने बुलाए हैं तो आए हैं। आखिरी वक्त में अमीरुल मोमिनीन ये जुमला क्यों कहा फुज़्तु तो रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। इसलिए किसी नबी ने भी तौहीद पे खुतबे नहीं दिए, सिर्फ अली ने तौहीद पे खुतबा दिया। किसी नबी ने भी इतना तौहीद के बारे में बातें नहीं की जितनी अली ने की। और मैं अक्सर अपनी मदरसों में ये जुमला कहा करता हूँ, लोग हम पे एतराज करते हैं कि शिया शायद नुसैरी हो गए हैं, ये अली को अल्लाह कहते हैं। हमें मुशरक ना कहा करो, हमारे गले में फूलों के हार डाला करो कि हम अली के होते हुए भी अल्लाह को सजदा करते हैं। एहसान कीजिएगा मेरे साथ, हम अली के होते हुए अल्लाह को सजदा करते। और मुझे हुसैन बादशाह की इज्जत की कसम दुनिया के पास अली जैसा एक भी होता। मुसलमानों के इमाम शाफई ने कहा था माता शाफई ले सयदरी अली रब्बाहु अम रब्बाहुल्लाह। मर गया शाफी मगर नहीं पहचान सका वो अल्लाह है या ये अल्लाह है, अली अल्लाह है या वो अल्लाह है। इमाम शाफई ने ये जुमला कह दिया। इमाम शाफई के मुतकदीन में और कुछ तालिब इल्मों ने आगे इमाम शाफई से पूछा, उसने कहा शाफई ये जुमला आपने क्यों कह दिया कि मर गया शाफी लेकिन नहीं पहचान सका कि वो अल्लाह है या ये अल्लाह है, वो रब है या ये रब है? कि आप नहीं जानते वो रब है अली बंदा है? इमाम शाफई ने कहा तुम अली को क्या कहते हो? उन्होंने कहा इमाम। उन्होंने कहा मुझे क्या कहते हो? उन्होंने कहा तुझे शाफई कहते हैं। साथ क्या कहते हैं? उसका इमाम कहते हैं। उसका डूब के नहीं मरते। जिस जमाने में मुझ जैसे बंदे को दुनिया इमाम कहती हो वहां अली का हक बनता है कि उसे अल्लाह कहा जाए। जहां मुझ जैसे बंदे को बिस्मिल्लाह, मुझ जैसे बंदे को, जहां मेरे जैसे बंदे को दुनिया इमाम कहती है वहां यही लफ्ज अली के साथ तो नहीं जचता कि शाफई भी इमाम अली भी इमाम। बेदार हो गए आप, ज़हनी तौर पे मजलिस में हाजिर हो गए। अली ने आखिरी लम्हे में सर सजदे में रखा। फरौन, नमरूद, शदाद ये बंदों की गर्दनें काटते रहे कि हमें अल्लाह कहो। मैं फिर जुमला कहने लगा। फरौन कत्ल करता रहा मुझे अल्लाह कहो, नमरूद दुनिया को मारता रहा मुझे अल्लाह कहो, शदाद कत्लेआम करता रहा मुझे अल्लाह कहो। ये लोग कत्ल करते रहे कि हमें अल्लाह कहो। अली कत्ल करता रहा कि मुझे बंदा कहो। जो हाथ उठ चुका है या जिन चेहरों पे फज़ाइल अली सुन के मुस्कुराहट आ गई है। अगला जुमला मैं तुम्हें ही हदिया करने लगा। एक बंदे ने अमीरुल मोमिनीन से आगे पूछा था या अली आप मुश्किल कुशा हैं, आप पे भी कभी मुश्किल आई है? लफ्ज भी सुनिएगा, सर से नहीं जुबान से बात कीजिए। उसने कहा या अली आप मुश्किल कुशा हैं, कोई मुश्किल ऐसी भी है जो अली पे भी आती हो? अली मुस्कुरा कर फरमाते हाँ एक मुश्किल है जो अली पे आती है। अब मैंने मुश्किल पढ़नी और फिर चेहरा पढ़ना है, किस चेहरे पे विलायत का शजरा खिल के सामने आए। उसने कहा वो कौन सी मुश्किल है जो अली जैसे मुश्किल कुशा पे आती है? अली कहते हैं मुझ पे सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मैं बंदों में रह के बंदों को कैसे बताऊं कि मैं बंदा हूं। मैं बंदों में रह के बंदों को कैसे बताऊं कि मैं बंदा हूं।
علی پہ شک تھا دنیا کو اللہ ہونے کا. یہ دنیا کا دستور ہے کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اسے خدا مان لیتا. لوگوں نے بتوں کو سجدہ کیا، کیوں کیا تھا؟ انہیں یہ پتا تھا کہ یہ پتھر ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے، ہاتھوں سے تراشا ہوا مجسمہ کبھی اللہ نہیں ہوتا. لیکن وہ بت کو اللہ نہیں کہتے تھے. پہاڑ بڑے بلند ہوتے تھے، لوگ پہاڑوں سے ڈر گئے کہ یہ پہاڑ میں اتنی طاقت ہے، یہ گر گیا تو ہماری بستی تباہ کر دے گا. انہوں نے کہا اس سے بجائے کہ یہ گرے ہم اسے سجدہ کرتے. انہوں نے پہاڑ کو سجدہ کرنا شروع کیا. پہاڑ سے پھر پتھر لیا، پتھر کا بت بنایا، کیونکہ پورا پہاڑ تو گھر لا نہیں سکتے تھے. میں بات سمجھا بھی رہا ہوں کہ نہیں؟ میں دنیا کے خدائی کے تصورات آپ کے سامنے پڑھوں. پہاڑ پورا تو گھر آ نہیں سکتا تھا. انہوں نے پہاڑ کے مجسمے تراشے، انہیں گھروں میں رکھا اور پتھر کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. پتھر خدا بن گیا. بندے سورج سے ڈر گئے کہ اس کی تپش اگر زمین پہ پوری آ گئی تو ہم جل جائیں گے. لوگوں نے سورج کو سجدہ کرنا شروع کیا. انسان چاند سے گھبرا گئے، چاند کو سجدہ کرنا شروع کیا. ایک بار سمندر سے پانی آیا، اس نے بہت سی بستیوں کو لپیٹ میں لے لیا. لوگوں نے سمجھا کہ اس سمندر ہی کو خدا کہیں، یہ پانی کو خدا کہیں. آپ چپ بیٹھے. ہمارے ہمسائے ملک میں آج بھی پانی کو سجدہ ہوتا ہے. گنگا جمنا اسے ماں کہتے ہیں، اسے ماں کہہ کے سلام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو گنگا کا پانی ہے اسے ہم ماں سمجھتے ہیں، ماں جتنا احترام دیتے ہیں اس سے. جب ایک ہندو سے پوچھا گیا تھا تمہیں نہیں پتا یہ پانی؟ انہوں نے کہا پتا ہمیں بھی ہے، لیکن ہم اسے ماں سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر یہ اپنے کناروں سے باہر آ جائے تو پھر یہ بستیوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے. ہندو بھی جانتے ہیں کہ ماں جب تک گھر رہے تب تک ہی امن ہے. ماں گھر سے باہر نکل آئے اور میدان میں چلی جائے تو بیٹوں کا امن بھی برباد کر دیتے. انہوں نے گنگا کو خدا کہہ دیا. سورج اللہ بن گیا خوف کی وجہ سے. چاند کو اللہ کہہ دیا خوف کی وجہ سے. پتھر کو سجدہ کر دیا ڈر کی وجہ سے. کیا کہنے میرے بادشاہ علی، تو نے آتے ہی توحید کے سارے نظریات کو تبدیل کیا. جتنے اللہ کو ماننے کے اللہ کے علاوہ نظریات ہیں تو نے تبدیل کر دیے. تو نے بتوں کو توڑ کے بتا دیا کہ بت اللہ نہیں ہو سکتے. تو نے سورج پلٹا کے بتا دیا کہ سورج اللہ نہیں ہو سکتا. تو نے چاند دو ٹکڑے کر کے بتا دیا کہ چاند اللہ نہیں ہو سکتا. تو نے لہروں میں رستہ بنا کے بتا دیا کہ پانی بھی اللہ نہیں ہو سکتا. اور پھر تو نے خود سجدہ کر کے بتا دیا کہ بندہ بھی کبھی اللہ نہیں ہو سکتا. بسم اللہ سر. یہ جو امیر المومنین نے سر سجدے میں رکھا اور سجدے کی حالت میں علی کے سر پہ ضرب لگی. علی نے کہا فوز تو پہ رب الکعبہ. اب علی کامیاب ہو گیا، کیونکہ قیامت تک جب بھی کوئی پوچھے گا کہ علی کیسے شہید ہوئے تو لوگ کہیں گے سجدے میں. جب سجدہ سنیں گے بندوں کو یاد ہے کہ علی سجدہ کرتا تھا، اس کا مطلب علی اللہ نہیں تھا. عیسیٰ قوم کی نظروں سے اوجھل ہوا. آج عیسائی عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ بولیں گے آپ میرے ساتھ. زیادہ مجمع میں بندے ڈر کے نہیں بولتے، تھوڑے مجمع تو آپ بول سکتے ہیں. عیسیٰ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کا بیٹا. اور سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم آج کے دور میں عیسائی ہے. جتنی نئی ریسرچ آتی ہے وہ سارے عیسائی کرتے ہیں. میڈیکل کی دنیا میں جتنے بھی تحلقے آتے ہیں وہ سارے عیسائیوں کے ہوتے ہیں. جب وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، اتنا شعور ان کے پاس ہے، پھر وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں سمجھتے؟ آخر وہ اپنے مذہب پہ ریسرچ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے اپنے مذہب پہ ریسرچ کی، لیکن کیونکہ ان کی انجیل تحریف ہو گئی، ان کی بائبل تبدیل ہو گئی. اب میں اپنے نوجوان بچوں کے لیے یہاں جملہ پڑھوں کہ جب میں نے ریسرچ کی، جب میں نے ادیان عالم کا مذہب اسلام کے ساتھ تقابلی جائزہ پڑھا کہ آخر ہر دین کے پاس وہ کون سی بیس ہے جس کے باعث وہ اپنے دین پہ پکے اور مستحکم ہے. جب میں نے پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو جو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ جب میں نے دلیل پڑھی تو اس کی دلیل ان کی بائبل سے ملی. جس طرح ہمارے ہاں قرآن میں سپارے ہوتے ہیں، اس طرح بائبل میں مختلف باب اور مختلف چیپٹر ہوتے ہیں. بائبل کے اندر ایک چیپٹر ہے متی کی انجیل. متی کی انجیل میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے کا راز لکھا ہوا.
وہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ کو زندان میں رکھا گیا تھا، قید خانے میں حضرت عیسیٰ کو رکھا گیا، تو حضرت عیسیٰ، یہ ہماری تاریخ بھی کہتی ہے حضرت عیسیٰ قید خانے میں تھے، ان کے 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ کے۔ یہ میری قوم کے بچے ہمیشہ یاد رکھنا، جتنے بھی نبی ہیں ان کے جانشین 12 سے زیادہ نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں خدا کہتا ہے نقبہ بنی اسرائیل، ہم نے جو بنی اسرائیل کے نقیب بنائے ان کی تعداد 12 تھی۔ کسی نبی کے جانشین 12 سے زیادہ نہیں ہو سکے، 12 سے آگے کسی نبی کے جانشین۔ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے وہ 12 تھے۔ تو جو پوری رکھیے گا سر، حضرت عیسیٰ کے وہ حواری زندان کے دروازے میں بیٹھے تھے۔ اب میں لفظ وہی پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ اگر کل کو جا کے بائبل پڑھیں یا انجیل میں وہ لفظ پڑھیں تو آپ کو وہی لفظ ملے جو میں ممبر سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، وہ کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح زندان میں تھا، 12 حواری دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے، یا خداوند یسوع مسیح زندان میں پکار پکار پکار، یہ 3 دفعہ لفظ آیا بائبل میں۔ خداوند یسوع مسیح یعنی کہ عیسیٰ پکار 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 کے کہہ رہے تھے ایلی ایلی لما شبقتنی۔ بائبل میں، پوری بائبل اردو میں لکھی ہوئی ہے، یہ جو جملہ ہے یہ اردو میں نہیں، یہ عبرانی زبان میں لکھا ہوا۔ بالکل بائبل والے اسے ایسے ہی مانتے ہیں جیسے ہمارے قرآن میں لکھا الف لام میم حامیم عین سین کاف کا ہا یا عین صاد، ہمیں اس کا پتہ نہیں لیکن احترام ہے۔ بالکل ویسے ہی عیسائی کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا ایلی ایلی لما شبقتنی، یہ ایک راز ہے جسے ہمیں نہیں پتا۔ ایلی ایلی لما شبقتنی عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی میں ایلی ایلی لما شبقتنی کا اگر اردو میں ترجمہ کریں تو یا علی مدد بنتا ہے۔ شاید میں سمجھا رہا ہوں یا نہیں سمجھا۔ ایلی ایلی، خود نہج البلاغہ میں میرے بات سے علی نے فرمایا میں وہ ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے۔ مولا علی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا مجھے انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے، توریت میں ابی کہا جاتا ہے، زبور میں طوی کہا جاتا ہے، قرآن میں علی کہا جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ نے کہا ایلی ایلی امام شبقتنی، اسے عربی میں کریں تو ناد علی بنتا ہے، اردو میں کریں تو یا علی مدد بنتا ہے۔ لیکن اب میں نے راز پڑھنے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا جائے؟ وہ کہتے حضرت عیسیٰ پکار پکار کے کہہ رہے تھے ایلی ایلی لما شبقتنی۔ اب بائبل میں لکھا متی کی انجیل میں کہ ناگہا اچانک ایک نور زندان میں آیا، اس نے عیسیٰ کو لپیٹا اور وہ نور آسمان کی طرف اڑا۔ 12 حواریوں نے اڑتا ہوا نور دیکھا، انہوں نے نیچے سے آواز دے کے کہا اے خداوند یسوع مسیح تو کہاں جا رہا؟ تو انہوں نے کہا عیسیٰ جاتے ہوئے کہنے لگا میرا باپ مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ 2-4 بندے سمجھنا لیکن سمجھ کے ضرور جانا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ جاتا ہوا کہہ کے گیا میرا باپ مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ آخری لفظ ہے جو عیسیٰ نے زمین پہ بھیجے، اس کے بعد عیسیٰ چلے گئے۔ عیسیٰ جاتے ہوئے کہہ گئے میرا باپ مجھے لینے آ گیا۔ اب انہوں نے سمجھا کہ اللہ لینے آیا تھا، عیسیٰ جاتا ہوا بتا گیا کہ اللہ میرا باپ ہے، تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں تمہیں مثال دیتا ہوں آدم اور عیسیٰ کی، کیونکہ یہ دونوں ہی تراب کے بیٹے تھے جسے دنیا نے، لہذا امیر المومنین نے توحید کو بچانے کے لیے علی کا سر سجدے میں تھا۔ اور یہ دیکھیے اللہ کا یہ جو مولا علی کو کعبے میں اتارا ہے نا، کسے رام یسر نشد سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت، کہا کہ کسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ کعبے میں آئے اور مسجد سے جائے۔ اب یہاں میں اپنے محترم سامعین کو بسم اللہ علیہ وسلم محترم سامعین کے سامنے دعا لینے کے لیے جملہ کہوں، علی کعبہ میں آئے بھی تو توحید بچائی، علی مسجد سے گئے بھی تو توحید بچائی۔ یہ جو حضرت علی کعبہ میں آئی یہ توحید کو بچانے کے لیے ہے۔ اب چہروں پہ سوال امٹ آیا کہ علی کعبہ میں آئے تو توحید کیسے بچے؟ اللہ ہی کے گھر سے بیت المقدس ایک بی بی کو واپس کیا گیا تھا، وہ بھی عام مستور نہیں تھے، وقت کی بطول تھی۔
عیسیٰ جیسے نبی کی ماں بننے والی تھی. اللہ نے کہا مریم پلٹ جا، یہاں ولادتیں نہیں ہوتی، عبادتیں ہوتی. اب میں یہاں مجمع کو جگانے کے لیے خطابت کا جملہ کہہ دیتا ہوں. جناب مریم کو کہا جاتا ہے نا کہ مریم کو واپس بھیج دیا گیا. واپس نہیں بھیجا گیا، مریم رہتی اسی گھر میں تھی. عین ولادت کے وقت مریم کو نکالا گیا. جناب مریم کے پاس اپنا گھر بھی کوئی نہیں، ضرورت بھی تھی تحفظ کی. دروازے پہ قوم الزام لے کے کھڑی تھی. چاہیے تھا خدا کا جس کا کوئی نہ ہو اس کا وہ تو ہوتا ہے. کہہ دیتا مریم تو بیٹھی رہے، دروازے پہ قوم اعتراض کرنے کے لیے کھڑی ہے، تو میرے گھر میں رہ، میں نے اپنا نبی اتارنا ہے، تحفظ بھی میں دوں گا. جس کا بنتا تھا اسے بچانا، اسی نے کہہ دیا اٹھ چلی جا. میرے مالک مریم کو کیوں نکالا؟ مریم گھر بیٹھی تھی، اسے نکال دیا. علی کی ماں آئی نہیں تھی، اسے بلایا. اسے نکالا گیا، اسے بلایا گیا. میرے مالک اسے نکالا کیوں؟ اسے بلایا کیوں؟ اس کے پاس گھر کوئی نہیں، اس کے پاس ابو طالب کی چھت ہے، حویلی بھی عمران کی ہے، اسے بلا لیا. اس کے پاس مکان کوئی نہیں، اسے نکال دیا. یہ کیا کیا تو نے؟ فرمایا نکال کے بھی توحید بچائی، بلا کے بھی توحید بچائی. نکال کے توحید کیسے بچی اور بلا کے توحید کیسے بچی؟ فرمایا اگر مریم میرے گھر میں عیسیٰ کو پیدا کر دیتی، قیامت تک کے لیے مولوی کہہ دیتے کہ بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا، عیسائیوں کی دلیل مضبوط ہو جاتی. تو مسلمان عیسائیوں کو کیا جواب دیتے؟ عیسائی کہہ دیتے، پادری کہہ دیتے بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا. لہذا میں نے مریم کا نہیں، نکل جا. میرا ہوتا تو میں اپنے گھر میں اتار لیتا. لہذا مریم سے کہا تو نکل جا. اچھا میرے مالک تو نے عیسیٰ کو تو اس لیے نکالا، عیسیٰ کو تو اس لیے نہیں آنے دیا کہ تیری توحید خطرے میں تھی. پھر علی کی ماں سے توحید کو کیا تھا؟ اسے کیوں بلایا؟ فرمایا میں نے عیسیٰ کو اس لیے نکالا ہے کہ دنیا نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا ہے. علی کی ماں کو اس لیے بلایا کہ دنیا نے علی کو بیٹا نہیں بلکہ خدا کہنا ہے. میں علی کو اپنے گھر اتاروں گا. جب بھی تیرا رجب آئے گی شیعہ سنی کہیں گے علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا. میں دنیا کی زبانوں سے کہلوا دوں گا علی اور ہے، اللہ اور ہے، علی اور اللہ اور. آخری وقت میں امیر المومنین نے سر سجدے میں رکھ کے فوز تو برب الکعبہ یہ کہا. میں کامیاب ہو گیا. کامیابی اس لیے ہوا کہ علی کا سر سجدے میں تھا. علی کا سر سجدے میں نہ ہوتا تو آج شاید چند جاہل کہہ دیتے کہ علی بھی چھپا ہے عیسیٰ کی طرح. فرمایا توحید بچا لی ہے میں نے. جب بھی کوئی میری شہادت پڑھے گا تو کہے گا سجدے میں تھا، سجدے میں تھا. جب تک علی رہے گا تب تک جلی رہے گا، جب تک جلی رہے گا تب تک علی رہے گا. کیونکہ میں اکثر یہ لفظ کہتا ہوں اس میں اور ان میں ایک تعلق ہے. انہوں نے اسے منوایا، اس نے انہیں منوایا. دنیا اس کے پاس جاتی ہے، وہ کہتا انہیں مانو. دنیا ان کے پاس آتی ہے، یہ کہتے ہیں اسے مانو. وہ انہیں منواتا ہے، یہ اسے منواتے ہیں. یہ نماز پڑھ کے بتاتے ہیں کہ عبادت کیا ہے. اب اگلا لفظ بڑا قیمتی ہے اور کوئی چہرہ پریشان نہیں ہوگا، سارے چہروں میں مسکراہٹ آئے گی. یہ نماز پڑھ کے بتاتے ہیں کہ اس کو جھکنے کا طریقہ کیا ہے. وہ درود پڑھ کے سناتا ہے کہ ان کی عزت کا طریقہ کیا ہے. یہ عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں. وہ درود پڑھتا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو. اچھا یہاں پہ میرے بڑے واجب الاحترام بھائی رائے صاحب بھی تشریف فرمائیں. ان کی موجودگی میں ایک لفظ کو، جب بھی آپ کو ممبر سے کوئی ذاکر خطیب وائز کہے ہم کہتے ہیں جی درود پڑھیں، تو آپ جو درود پڑھتے وہ درود کیا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ سے کہا تھا درود پڑھیں، آپ نے آگے سے ایک دعا پڑھی کہ میرے اللہ تو درود پڑھ محمد و آل محمد پہ. یعنی کہ ہم اسے کہتے تو پڑھ، وہ قرآن میں کہتا تم پڑھو. پھر درود ہے کیا؟ پریشان ہو گئے آپ بھائی. یہی کہا نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے اللہ تو درود پڑھ محمد پہ اور آل محمد پہ.
وہ قرآن میں کہتا تم درود پڑھو محمد پہ اور آل محمد پہ. امام صادق سے پوچھا گیا تھا مولا محمد والے ما ھذا صلی، یہ درود کیا ہے، یہ صلی کیا ہے جو ہم اسے کہتے ہیں تو پڑھ، وہ ہمیں کہتا ہے تم پڑھو. امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا ہماری ولایت کے اقرار کو درود کہتے ہیں، ہمارے اختیارات کے اقرار کو درود کہتے ہیں. وہ بھی ان پہ پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں. اب میں لفظ آسان کر دیتا ہوں، بات بہت آسان کر کے یہیں پہ گفتگو کو کلوز کر دیتا ہوں. میرے بھائیوں کا حکم تھا اور میں نے ابھی اسی وقت یہاں سے نکل کے سیدھا ایئرپورٹ جانا ہے، مجھے بادشاہ کی دہلیز پہ جانا ہے نجف الاشرف پہ. میں مالک کا سلام انشاءاللہ آپ کو کل کی ظہرین کی نماز پہ مالک کی بارگاہ میں آپ کا سلام بھی پہنچاؤں گا، اور مالک آپ تمام کو لے کے جائیں، آپ کو اس عرض پاک کی زیارت نصیب ہو جہاں جا کے جنت کی خواہش نہیں کی جاتی. جنت کی خواہش ہوتی نہیں ہے، جنت کی خواہش وہاں ہوتی ہے جہاں بندہ خود جنت میں نہ ہو. اب انہوں نے جھک کے بتایا کہ عبادت کیا ہے، اس نے درود پڑھ کے بتایا تعظیم کیا ہے. یہ عبادت سکھاتے رہے، وہ تعظیم سکھاتا رہا. یہ کہتے رہے اسے جھکو، وہ کہتا انہیں جھکو. یہ عبادت سکھا رہے، وہ تعظیم سکھا رہا ہے. آج یہ دونوں نظریات آج 2018 میں شیعہ قوم پہ اختلاف کی وجہ بن گئے. جن کے پاس عبادت ہے وہ تعظیم نہیں کر رہے. میں تو بالکل آخر پہ آ گیا ہوں، میں تو نچوڑ پہ آ گیا ہوں. جن کے پاس عبادت ہے وہ کہتے علم کو جھکنا ضروری نہیں، اللہ کو سجدہ کر کے آئیں اور مسجد کے باہر علم لگا ہو تو وہ نمازی اپنے نماز کے گھمنڈ میں علم کو سلام کرنا بھی توہین سمجھتا. یہ میں آپ کے سامنے حقائق پڑھ رہا ہوں. اللہ کو سجدہ کرنے کے بعد وہ کہتا جی علم کو سجدہ ضروری نہیں، تعزیے کا احترام ضروری نہیں، ماتم حسین ضروری نہیں، کالے کپڑے پہننا ضروری نہیں. عبادت ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، بس اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. اب جن کے پاس عبادت ہے انہوں نے تعظیم چھوڑ دی، جن کے پاس تعظیم تھی انہوں نے عبادت چھوڑ دی. وہ امام بارگاہ میں گئے اور صرف چراغ جلا کے واپس آ گئے. میں حقائق پڑھ رہا ہوں آپ. انہوں نے علم کے نیچے صرف چراغ جلایا. اور میں فقیر پرست آدمی ہوں، سادات پرست بندہ ہوں، میں تو یہ جملہ کہا کرتا ہوں اس چراغ کا کوئی فائدہ نہیں جو منت کے لیے جلایا جائے. چراغ وہی ہوتا ہے جو عشق میں جلایا جائے. اس چراغ کا کیا فائدہ کہ چراغ جلایا اور 7-10 مطالبات کی فہرست بھی علم پہ رکھ دی کہ غازی یہ میری خواہشیں ہیں، یہ پوری کر دیں، اگلی جمعرات میں پھر آ کے جلا دوں گا. غازی تیرے چراغ کا محتاج، تو صرف آ کے جھک مانگنا. ماں کو پتا چل جاتا ہے کہ بچے کو کب دودھ دینا ہے، اور جو ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بناتا ہے اسے نہیں پتا کب کیا دینا. ان کے دروازے میں جھکنے کا سلیقہ سیکھو، صرف جھکنے کا سلیقہ. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ بندے تابوت کو کندھا بھی دیا ہوا ہے اور دنیا مانگ رہے ہیں. کسی منسٹر کے گھر اس کے جوان بیٹے کی موت ہو اور بندہ جا کے تعزیت کرنے کے بعد کہ یہ میرے بیٹے کی نوکری کی اپلیکیشن پہ سائن کر دیں تو وہ منہ پہ تھپڑ مارے گا. تجھے خبر نہیں کس وقت میں کیا مانگ رہا. آئے بندہ حسین کو رونے اور پھر دنیا مانگ لے. پھر حسین صرف دنیا ہی دیتے ہیں کیونکہ یہ وہ بادشاہ ہے جس نے کسی کا قرضہ نہیں رکھا. اب جن کے پاس عبادت تھی، میں بالکل ختم کروں، عبادت تھی انہوں نے تعظیم چھوڑ دی. جن کے پاس تعظیم تھی انہوں نے عبادت چھوڑ دی. جب یہ دونوں اکٹھی ہوں پھر عشق بنتا ہے. چلے میں ایک تصویر میں دونوں رخ دکھا دیتا ہوں. عبادت یہ منوا رہے بات ذہن میں سرکار، تعظیم وہ منوا، وہ کہتا تعظیم کرو، یہ کہتے عبادت کرو. ایک دن دونوں اکٹھی ہو گئی. نبی سجدے میں تھے،
جو پہلے موضوع سے پہلے لفظ میں میرے ساتھ سفر کر رہا ہے. نبی سجدے میں تھے، عبادت بھی آ گئی، تعظیم بھی آ گئی، چہروں پہ مسکراہٹ آنی چاہیے اگلے جملے پہ. عبادت جوانی میں تھی، تعظیم بچپن میں تھی. عبادت پورے چوپن میں. عبادت کوئی چیز گھر چھوڑ کے نہیں آئی. عبادت کے پاس افضل ترین مسجد، سب سے بڑا نمازی، نماز کا سب سے بڑا رکن سجدہ. عبادت جوانی میں، تعظیم بچپن میں. تعظیم چلتی چلتی عبادت کی پشت پہ آئی. عبادت کی پشت پہ تعظیم کا آنا تھا. یہاں جو سجدے میں تھا، اس نے سجدے میں سوچا میرے مالک اب کیا کروں، عبادت بچاؤں یا تعظیم بچاؤں؟ چھوڑ دوں یہیں پہ تسبیح، اٹھا کے حسین سینے سے لگا لوں؟ فرمانا حسین بھی بیٹر ہے، سجدہ بھی بڑھا دے، سجدہ بھی بڑھا دے. آخری صدر کربلا گامے شاہ کی دیواروں پہ نقش کر کے جانے لگا، آواز قدرت آئی، نہ تعظیم گرنے دینا، نہ عبادت گھٹنے دینا. دنیا کو بتا کے جا، جب یہ عبادت میں آئے عبادتیں رکتی نہیں، طویل ہو جاتی. ان کے آنے سے عبادت رکے گی نہیں، عبادت طویل ہو. آخری سطر جو نماز پڑھا رہا تھا وہ عابد نہیں تھا، عبد تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو اپنے عبد کو لے گیا. عبد نبی تھا، جو پیچھے پڑھ رہے تھے وہ عابد تھے، جو پڑھا رہا تھا وہ عبد تھا. میں پھر لفظ کہنے لگا ہوں، عابد پڑھ رہے تھے، عبد پڑھا رہا تھا. حسین آئے حجرے سے، حسین عابدوں سے گزرتے ہوئے عبد کی پوسٹ پہ آگے بیٹھ گئے. معبود دیکھ رہا تھا، عبد پڑھا رہا تھا، عابد پڑھ رہے تھے. پھر لفظ سننا، معبود دیکھ رہا تھا، عبد پڑھا رہا تھا، عابد پڑھ رہے تھے. حسین عابدوں میں بھی نہیں رکا، حسین عابد کی پشت پہ آیا. اب جو بندہ کربلا گامے شاہ میں حسین سننے کے لیے آیا ہے، حسین نے عابد کی پشت پہ آ کے معبود کی طرف دیکھا. حسین نے دیکھے کہا یہ ہے عابد، یہ ہے عبد، تو ہے معبود، اب بتا حسین کون ہے؟ فرمایا حسین نیچے نہ اترنا، میں دنیا کو بتاؤں حسین کون ہے. عابد پیچھے ہے، عبد نیچے ہے، معبود اوپر ہے. تو ہے ابا عبد اللہ. بسم اللہ. تو ہے اللہ کے عبد کا مالک. آج بھی ہر شیعہ اپنی نماز میں یہ جملہ کہتا ہے، زیارت حسین پڑھتے، والسلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ حسین تجھ پہ ہمارا سلام. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو نے صلاۃ کو قائم کر کے دکھایا. پڑھتے ہم ہیں، حسین قائم کر کے گیا. جو قائم کی گئی صلاۃ ہے وہ ولایت علی ہے. تو نے ولایت امیر المومنین کو قائم کر کے دکھایا. میرا بادشاہ ہر کسی کو لے کے جائے، زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جانا. کربلا جانے کا تعلق نیت سے نہیں، اندر کے عشق سے. ارادہ تو ہر بندہ کر لیتا. بعض بندے کہتے کربلا نیتیں جاتی ہیں. جس بندے سے پوچھو وہ بندہ کہتا ہے جی میری بڑی نیت ہے، لیکن حسین بلاتے نہیں. حسین سب کو بلاتے. کربلا جانے کے لیے عشق چاہیے. نیت کوفے والے بھی کر کے بیٹھے تھے کہ ہم حسین کی نصرت کریں گے، لیکن جنہیں عشق تھا انہوں نے چراغ بجھے میں بھی حسین نہیں چھوڑا. زینب کی یتیمی کی راتیں. کل رات میرا مالک انشاءاللہ ترس کرے ہم علی کے اسی گھر کے باہر ہوں گے جہاں کوفے میں علی نے آخری نماز پڑھی. جب دیکھنے کے لیے آئی ہیں نا بیٹیاں بابے کی شاہی،
تفصیلی شہادت میرے بعد میرے بھائی رائے مزمل آپ کو سنا دیں گے. میں یہاں 2 سطریں صرف پڑھ دیتا ہوں تاکہ ایک ایک آنسو آنکھوں میں آئے. یہی آنسو رومال سیدہ میں جائیں. جب زینب دیکھنے کے لیے آئی نا بابے کی شاہی، تو امیر المومنین کوفے کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے. اس دن علی نے کوفے میں اعلان کروایا ہوا تھا کہ آج کسی عورت کا بچہ بھی چھت پہ نہ آئے، آج میری بیٹیاں آ گئی. کوفے کے باہر امیر المومنین تھے کہ شہزادی کی ہماری رکی. علی شہزادی کی ہماری کے قریب آئے. السلام علیکم یا بنت محمد. بسم اللہ. ہائے ہائے. میرے بھائی رائے مزمل کہتے ہیں کہ اتنا بتائیں کہ علی کی بیٹی جب آئی تو اہتمام کیا تھا. کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے امیر المومنین نے حسن کو خط لکھا. خط لکھے کہ حسن مجھے بتا کیا زینب اب خاموش ہو گئی ہے؟ زینب رونا چپ ہو گئی ہے؟ اگر زینب رونا سے چپ ہو گئی ہو اسے بابے کی شاہی دکھانی ہے. حسن ایک کام کرنا، قصوہ اونٹنی آج بھی مدینے میں ہے، اسے اپنے گھر میں لے کے جانا. زینب کو اونٹنی پہ بیٹھنا سکھا. جب زینب اونٹنی پہ بیٹھنا سیکھ جائے پھر علی کی بیٹی کو لے کے کوفہ کی طرف روانہ ہو. جب نور کی ہماری رکھی گئی، ارد گرد علی کے بیٹے ہاشمیوں کا رستے صاف ہو گئے. اہتمام کے ساتھ علی کی بیٹی کوفے کے باہر آ کے رکی. علی نے پردے کے قریب آ کے کہا محمد کی بیٹی میرا سلام. پردے کے اندر سے آواز آئی بابا میرا بھی سلام. علی کی آواز ہے زینب رستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ روک علی بابا مجھے سفر کی کیا تکلیف، میرا حسن میرے ساتھ تھا، میرا حسین میرے ساتھ تھا. علی نے ایک دفعہ دائیں دیکھا ایک دفعہ بائیں دیکھا. آواز آئی زینب تھوڑا میرے قریب آ. علی کی بیٹی سر چادر سے ڈھانپا ہوا تھا. بی بی کا چہرہ بابے کے قریب آیا. علی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زینب کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا. زینب نے شرم سے آنکھیں بند کی. علی کی آواز اکسف سارے کو زینب اپنی آنکھیں کھول. زینب کی آنکھیں کھلی. بی بی کی آواز بابا آنکھیں کیوں کھلوائی ہیں؟ علی کی آواز زینب یہ دارالامارہ ہے، یہ کوفے کا مرکزی چوک ہے، یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے. بی بی دیکھ کے کہتی ہے جگیر دکھانی حسن کو دکھا، ریت دکھانی ہے حسین کو دکھا، میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں. علی کی آواز زینب شریفوں کو اجڑتے دیر نہیں، ہو سکتا ہے تو کوفے آئے. آ گئی کوفے میں علی کی شہزادی. بی بی کا کوفے میں آنا تھا. کوفے کی مستورات علی کے دروازے پہ ہیں. یا علی، جو مدینے کی عورتوں کی شادی کوفہ ہوئی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری بیٹی قرآن تیرے لہجے میں پڑھتی ہے. یا علی ہمیں اجازت دے ہم تیری زینب سے قرآن سنیں. کتاب میں جملہ نہ ہوتا میں کبھی ممبر پہ نہ پڑھتا. علی دروازے پر رک گئے. علی کی آواز آئی. چند عورتوں کو علی نے دروازے پہ روک دیا. جنہیں روک دیا انہوں نے روکے گا یا علی ہمیں کیوں نہیں قرآن پڑھنے کے لیے جانے کے دیتا؟ علی کی آواز ہے تو 3 ماہ کے بعد آنا، تو 4 ماہ کے بعد آنا، تو 2 ہفتے کے بعد آنا. علی نے جنہیں وقت دے دیا انہوں نے چیخیں مارنی شروع کی. اندر بیٹھی علی کی بیٹی کی آواز آئی اما فضا بابا سے کہے میں شور سننے کی عادی نہیں ہوں، جو میرے دروازے پہ رو رہی ہیں انہیں بھی اندر بھیج دے. فضا روتی روتی وہاں آئی جہاں امیر المومنین کھڑے تھے. اگر یہیں پہ جملہ سمجھ گئے تو میں شاید اسی جملے پہ ممبر چھوڑ دوں. اگر ہر آنکھ گریا کر گئی فضا روتی روتی علی کے پاس آئی. رو کے کہتی ہے بی بی کہتی ہے یہ جو رو رہی ہیں انہیں بھی اندر بھیج دے. علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. بی بی فضا دیکھ دی یا علی کیا مجبوری ہے؟ علی کی آواز آئی فضا میری مجبوری ہے، جن کو دروازے پہ روکا ہوا ہے ان کے بطنوں میں بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں. میں علی گوارا نہیں کرتا کسی عورت کے شکم میں بیٹا ہو اور نظر میری زینب کے چہرے پہ چلی جائے. آؤ کربلا گاہ میں شاہ میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہو یا علی بیٹی کے پردے کی اتنی فکر ہے. اس وقت کہا تھا جب شرابیوں کے دربار میں علی کی بیٹی رو کے کہہ رہی تھی پتھر نہ مارو میں علی کی بیٹی. اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین.